अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 30। तो जो लेक्चर नंबर 30 है इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एड में से। यही एक मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इन अ गवर्नमेंट देयर आर मैनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। गवर्नमेंट पे बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि उन्हें पूरी करनी होती हैं। फ्रॉम मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक फाइनेंस मैनेज करने से लेके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट हैव अ ह्यूज वर्कफोर्स दैट नीड्स टू बी एफिशिएंटली एंड effectively manage so that they can deliver on their mandate to citizens। तो जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करने से लेकर पब्लिक सर्विसेज तक उन सब चीज़ों को पूरी करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और ये सब चीज़ें डिलीवर करने के लिए या जो पब्लिक के अफेयर्स हैं उनको रन करने के लिए गवर्नमेंट को एक वर्कफोर्स चाहिए होती है जो कि इफेक्टिवली भी काम करे और एफिशिएंटली भी काम करे। मीन्स के वो टाइम से पहले लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर करे और बेहतर तरीके से कैटर करे। सिविल सर्विसेज इज देयर फॉर एन इम्पोर्टेंट फंक्शन विद इन अ गवर्नमेंट। तो वो जो लेबर की डिमांड है, जो वर्क फोर्स है जो कि पब्लिक अफेयर मैनेज करती है, उसके लिए सिविल सर्विसेज जो है वो एक बेहतरीन इदारा है। एंड इट इज क्रिटिकल दैट द राइट पॉलिसीज एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस। और ये एक अहम मामला है सिविल सर्विसेज क्योंकि ये रेंडर करता है राइट पॉलिसीज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। The civil service is a professional body of employees that work in a public sector। जो सिविल सर्विसेज है ये एक प्रोफेशनल जमात होती है जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करती है। The main role of civil servant is to help the government run the country। जो मेन रोल होता है सिविल सर्वेंट का कि वो हेल्प करता है गवर्नमेंट की कि वो मुल्क चला सके। But they also have a responsibility to deliver public services and support the government policies। देखें जी, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो लोगों के जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनते हैं। जो लोग जिन डिफिकल्टीज से गुजर रहे होते हैं उन डिफिकल्टीज को एग्जामिन करते हैं। देन वो इशू जो है वो फिर लेजिस्लेटर्स को बयान फरमाते हैं ताकि वो उस पर लेजिस्लेशन कर सकें। इसके साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पब्लिक सर्विसेज हैं या जो अवाम को सहूलियात देनी हैं उनमें कैसे वो रोल अदा कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी में आती हैं। तो जी, इन द लाइट ऑफ कुरान या इस्लाम क्या बयान फरमाता है कि क्या जिम्मेदारियां हैं सिविल सर्वेंट की जो उसने पूरी करनी होती हैं। हमने इन द लाइट ऑफ कुरान कुछ वर्सेस पढ़ी थी अपनी लास्ट स्लाइड्स में। तो आप वही जो वर्सेस हैं वो इसके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्स हमने पढ़ी थी, दोज हु इफ वी गिव देम पावर इन लैंड एस्टैब्लिश वर्शिप एंड प्रे द पुअर ड्यू एंड इंजॉइन काइंडनेस एंड फॉरबिड इनिक्विटी। तो ये आयत जो है जो हमने पब्लिक एड के कंसेप्ट में पढ़ी थी वो आप यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं। जो सेकंड आया है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एंड होल्ड फास्ट बाय द कॉवेनेंट ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिसयूनाइटेड। तो वो वाली आयत भी जो आप हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप जो हदीस हमने कुछ पढ़ी थी पब्लिक एड से रिलेटेड, तो आप उन हदीस में से एक दो हदीस जो है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह आप अपने इंट्रोडक्शन को वैलिड बना सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ civil servant में by including some Quranic verses and some important ahadith। देखें, आपने अपनी इस जर्नी को बिल्कुल आसान बनाना है और जो वर्सेस जो हैं आपने पहले यूज़ की हैं या आपने याद की हैं तो वो आपको लगता है कि आप इस कंटेक्स्ट में फिट कर सकते हैं, तो आपने लाजमी करनी है। किसी फिर दूसरी वर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी मैंने ऐसी वर्सेस का इस्तेमाल किया है जो कि आप सिर्फ एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर करें तो वो बाकी 5-6 टॉपिक्स पर भी फिट आ जाती है। तो कोशिश किया करें ध्यान से पढ़ें, ओपन माइंड से पढ़ें, ताकि जो वर्ड्स आपने पहले यूज़ की है वो आप किसी और टॉपिक में भी फिट कर सकें, रिलेट कर सकें।
تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک پہ کہ کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں عائد ہوتی ہیں پبلک آفس ہولڈر پر یا پبلک ایڈمنسٹریٹر پر. تو جو فرسٹ ون ہے وہ ہے ٹرسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں امانہ. Trust means confidence, uprightness, and to put something in someone's protection. In Islamic civilization, administration is not only entrusted to administrator. The administered is also held responsible for checking the administration. It is an aim of ideal society that the administration is both entrusted to administrator and administered. تو جی جو پہلی ذمہ داری سول سرونٹ پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہونا چاہیے، ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے، اور اس پر یا اس کا جو مینڈیٹ ہے اس پر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے. اب اسلام جو ہے وہ نہ صرف جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ جو پبلک افیئرز ہیں ان کو گورن کریں، بلکہ جن پر وہ ایڈمنسٹریٹر رول کر رہا ہوتا ہے، جن کو ہم ایڈمنسٹرڈ کہتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں یا چیک اینڈ بیلنس رکھیں آن دا ایڈمنسٹریٹر، تاکہ وہ اپنے کام میں کوئی غلط بیانی نہ کر سکے اور اس پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ برقرار رہے. اور یہی جو ہے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اور جو ایڈمنسٹرڈ ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ایک ایگزامپل میں کوٹ کرواتا ہوں آپ کو اس کنٹیکس میں. When Abu Bakr رضی اللہ عنہ became caliph, he said, warn me if I stray from the justice. کہ خبردار کرنا اگر میں انصاف نہ کر سکوں. تو اس پر ان کے کمپینینز نے کہا we correct you کہ ہم آپ کو صحیح کریں گے with our swords اپنی تلواروں سے. The second one is justice کہ اس کو انصاف کرنا چاہیے. مینس کے رول آف لا کی بات ہو رہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے نظر میں ایکول ہونے چاہیے. The most beloved any closest person to Allah in the doomsday is the just ruler, and the person whom Allah torments most and keep away from himself is the tyrant ruler. تو جی اللہ کے نزدیک آخرت میں یا on the day of judgment وہ لوگ ہوں گے جو کہ انصاف سے کام لیتے تھے. تو اسی کنٹیکس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں O you who have believed, be persistently standing from injustice, witness for Allah, even if it be against yourself or parents and relatives, whether one is rich or poor, Allah is more worthy of both. کہ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، اگر جو رزلٹ ہے وہ تمہارے بچوں، رشتہ داروں یا پیرنٹس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو. کسی کو اس کے سوشل سٹیٹس پر ڈسکریمنیٹ نہ کرو. The third one is merit. It means being worthy of suitability, capability, and competence. In Islamic civilization, the following 5 elements should be in administrator or leader having the merit: ilm, taqwa, ikhlaq, capability, and justice. Our master, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, assigned the duties of companions according to merit and their skills. میرٹ کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی پوزیشن عطا کرنا اکارڈنگ ٹو ڈیو جسٹس کے جس کا وہ اہل ہے. اسلامک سویلائزیشن میں میرٹ پر کون سا بندہ اترتا ہے یا کس بندے کو ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے میرٹ پر، تو اس میں یہ 5 خوبیاں ہونی چاہیے. اس کے پاس علم ہونا چاہیے، وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، تقوی اس میں ہونا چاہیے، اس کے اخلاق جو ہیں وہ بہترین ہونا چاہیے، اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے ٹو لیڈ اور ٹو رن دا ایڈمنسٹریشن، اور اس کو انصاف کرنا آنا چاہیے. اور ماسٹر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسائن دا ڈیوٹیز آف کمپینین اکارڈنگ ٹو میرٹ اینڈ دیئر اسکلز. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ اپنے ساتھیوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ان کے سکلز اور میرٹ پر ہی لگایا کرتے تھے. تو آپ اس میں وہی انسیڈنٹ انکلوڈ کر سکتے ہیں حضرت جعفر کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ بھیجا مسلمانوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی اسپیکنگ سکلز کے تھرو جو نجاشی تھا اس کو کنونس کر لیا. اور اسی طرح بہت ساری اور بھی اگزامپل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائگریشن کے ٹائم پہ حضرت ابوبکر کو ہی ساتھ لے کے گئے، کیونکہ انہیں آئیڈیا تھا کہ ان سے بہتر ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں کر سکتا. دین اسی طرح جب حضرت علی کو وہ چھوڑ کے گئے مکہ میں اور مدینہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، تو حضرت علی کو چھوڑنا بھی اکارڈنگ ٹو میرٹ اور ان کی سکلز کے مطابق تھا. دین جب پلیج آف عقبہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا ایز اے گائیڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کی ڈیوٹی جو ہے وہ
میرٹ اور اسکل کے مطابق اسائن کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک پبلک ایڈمنسٹریٹر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان کی ڈیوٹیز اسائن کرے اکارڈنگ ٹو دیئر اسکل اور میرٹ۔ The fourth one is consultation. Holding a consultation and making a decision about things and continuing accordingly is called istishara. It is emphasized in the words of Quran as a fundamental part of administration. And consult them in matter, and when you have decided, then rely upon Allah. The Holy Prophet ﷺ has commanded to consult with each other, as it is said that many times he has consulted with his companions about general and private matters. Holy Prophet ﷺ said, "Know that neither Allah nor His Messenger needs counsel, but Allah has made mercy on my ummah. Whoever holds consultation does not remain deprived of goodness, and whoever gives up consultation cannot escape mistakes." اچھا جی، اسلام میں کنسلٹیشن جو ہے یا مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے ریگارڈنگ پرٹیکولرلی ایسے میٹرز میں جو کہ جن کے امپیکٹس ہوں پبلک پہ۔ اپنے میٹرز میں آپ تھوڑا سا کم و بیش ہو سکتے ہیں، بٹ جو پبلک میٹرز ہیں اس میں آپ نے لازمی جو ہے وہ لوگوں کی رائے لینی ہے۔ قرآن اس تناظر میں فرماتا ہے، کنسلٹ کرو، مشاورت کرو ایک دوسرے سے، اور جب تم کسی چیز پر حامی بھر لو تب اللہ تعالیٰ پر ریلائی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اپنے جو کمپینین تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا کرتے تھے اباؤٹ جنرل اور پرائیویٹ میٹرز دونوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنسلٹیشن کے کنٹیکس میں کہ نہ تو اللہ کو کسی کاؤنسل کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، نہ اس کے میسنجر کو کسی کاؤنسل یا گائیڈنس کی ضرورت ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر رحم فرمایا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں تب ان پر اچھائی جو ہے وہ حاوی ہوگی، اور اگر وہ کنسلٹیشن یا مشاورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود ایسے فیصلہ لینے شروع کر دیتے ہیں تب اس چیز میں وہ غلطی سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس چیز سے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے ڈزنٹ لائک دا ڈکٹوریل رول ان وچ ڈیسیژن از ٹیکن بائی ون پرسن۔ تو جو خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیسے انہوں نے بھی کنسلٹیشنز کی۔ The fifth one is legitimacy. Legitimacy means being proper to the public morality and law. Muslim administration in terms of authority are the implementer of Allah ordinance. They cannot act arbitrarily in legislation, implementation and judgment or make any concession to a public person or a group. تو جی جو پبلک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے، وہ ایک لیجیٹیمیسی کے پروسیس سے گزر کر آنا چاہیے، نہ کہ وہ کسی آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیپوٹزم کی بیسس پر لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو جو بھی ایڈمنسٹریٹر آئے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنا ہے یا اس کو پھیلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس راستے سے آئے وہ جائز راستہ ہو، نہ کہ وہ ایک ناجائز راستے سے آئے۔ اور وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اپنی طرف سے کوئی لیجسلیشن یا امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتا یا لوگوں پر کوئی ڈیسیجن امپوز نہیں کر سکتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی ہے۔ دین جو 6 پوائنٹ ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا پبلک، کہ اس کو جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ انٹرسٹ آف اے رچ لابی۔ تو وہ جو بھی کام کرے اس کے انٹینشن اور اس کے جو ایکشنز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ویلفیئر آف پبلک ہونے چاہیے۔ دین اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، یا وہ ٹرانسپیرنسی کو سپورٹ کرتا ہو یا شو کرتا ہو، اور وہ جو بھی چیز کام کرے وہ میرٹ پر ہو۔ اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے تو میرٹ پر کرے، اگر وہ کسی میں کوئی چیز ڈیوائڈ کرتا ہے، لوگوں میں کچھ بانٹتا ہے، تو وہ بھی میرٹ پر ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کسی اپنے کو زیادہ فیور کرے یا کسی ایلیٹ کو وہ سرو کرے، بلکہ وہ میرٹ کو خاطر میں لائے۔ دین ہے جی رول آف لا، کہ اس کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے، اور اگر اسے انصاف کرنا پڑے تو بغیر کسی ڈسٹنکشن کے انصاف کرے۔ جو چند سلائڈ پہلے ہم نے ایک ورس پڑھی تھی تو وہ آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں۔ دین دا 9th ون از پروموشن آف گڈ ورچوز، آپ اس میں وہ قرآن کی جو آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر
تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا ان کو ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے تو آپ جو ہیں ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بس جو بھی آپ ٹاپک پڑھ رہے ہوں وہ آپ اپنا مائنڈ اوپن کر کے پڑھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، تو آپ کو دوبارہ ان چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹ آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں اور اس کو تھوڑا سا پبلک ایڈ سے ریلیٹ کر دیں۔ جس طرح رول آف لا کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی اگزامپل لکھ سکتے ہیں۔ تو جو مین اگزامپل ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو آپ اسی طرح کی اگزامپل جو ہے حدیث ہیں یا ورسز ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک لائن میں کہ جو پبلک ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ جب جسٹس کا معاملہ آئے تو اپنے ریلیٹیو یا اپنا خاندان ہے اس کو نہ دیکھے بلکہ انصاف کے تقاضوں کو دیکھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دین ہیومن رائٹس کو آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو لوگوں کے رائٹس ہیں وہ انشور کرے۔ دین رائٹس آف مائنورٹیز، کیونکہ جو اسلامک سوسائٹی ہوتی ہے اس میں مائنورٹیز بھی رہ رہی ہوتی ہیں تو اسے انہوں کے رائٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہینس اے گڈ پبلک ایڈمنسٹریٹر شوڈ فوکس آن رائٹس آف مائنورٹیز ایز ویل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اکنامک جسٹس، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، آپ کو جو صحیح لگیں یا جو آپ کو آتی ہوں وہ ایڈ کر دیں۔ دین جی ایک تھوڑی سی جھلک جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یا ہائی لائٹس جو چاروں خلفاء کے ٹینیور ہیں ان کو۔ تو حضرت ابو بکر کے ٹینیور کو ہم دیتے ہیں، بہت چھوٹا سا ٹینیور رہا ہے، 2 سال کا ہی رہا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، جس میں ایک پرومیننٹ جو تھا وہ تھا مسلمہ کذاب تھا، پھر سجاد طلحہ اور اسود نے بھی فالس پروفٹ ہوڈ کا دعویٰ کیا۔ دین بیٹل آف یمامہ ہوئی، 1200 صحابہ اس بیٹل میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ اسی دور میں پھر جو قرآن پاک تھی اس کی کمپائلیشن کا آغاز ہوا اور قرآن کو جو ہے وہ کمپائل کیا گیا۔ وہ اس کو ہم اجتہاد میں دیکھیں گے کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا اور قرآن کی کمپائلیشن کے لیے ایفرٹس کی۔ دین جو تھرڈ ون ہے وہ ہے ایمرجنس آف مشرکین زکوٰۃ۔ تو ان کے دور میں مشرکین زکوٰۃ جو ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان چیپٹرز میں سے یا ان ٹاپکس میں سے کوشچن آتا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتے ہیں، تو زیادہ جو آپ کا فوکس ہے وہ رسپانسبلٹیز آف پبلک سرونٹ ہی ہونا چاہیے۔ دین اگر ان کی ہم اچیومنٹس دیکھیں حضرت ابو بکر کے دور کی، تو کمپائلیشن آف ہولی قرآن ہوئی۔ انہوں نے ٹیکسیز کو جو تھا، جو زکوٰۃ تھا، اس کو پھر انہوں نے فرم کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی جو کہ زکوٰۃ کے مشرکین ہو گئے تھے۔ دین اسٹیبلشمنٹ آف قاضی سسٹم ہوا، پھر حضرت ابو بکر کے دور سے ہی، رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ملٹری کنٹونمنٹ، جو ملٹری چھاؤنیاں ہوتی ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا آغاز ہوا۔ دین اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھیں تو بہت سکسیسفل ٹائم پیریڈ تھا اسلامک ہسٹری کا۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں ان کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیسے کنسلٹیشن ہوئی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو ایک جو وہ پاور ویکیوم ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گیا کہ کون جو ہے اس امت کو یونیفائی کرے گا۔ تو انہوں نے اس چیز پر یا ایسی چیز کو انہوں نے بیس پوائنٹ بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح مسجد میں آئے اور وہ بیمار تھے تو وہ امامت نہیں کروا سکے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا۔ تو وہاں سے لوگوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا۔ تو اس میں جو سر فہرست تھے وہ حضرت عمر تھے، جنہوں نے کنسلٹیشن کے جو پروسیس تھا اس کو ریز کیا تھا۔ دین جو حضرت عمر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے کنسلٹیشن کے تھرو انہیں اپوائنٹ کیا تھا۔ تو جب حضرت عمر کا دور شروع ہوا تو سب سے بہترین جو چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے شورا سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ وہ دو بس سمجھ لیں کہ ایک پارلیمنٹ تھی، وہاں پہ ایک مجلس عام ہوتی تھی اور ایک مجلس شورا ہوتی تھی۔ جو مجلس عام ہوتی تھی وہاں پہ ہر خاندان ہوتا تھا، اس کا ایک نہ ایک ریپرزنٹیٹو ہوتا تھا یا قبیلے کا چیف ہوتا تھا، اور مجلس شورا میں 3-4 پرومیننٹ پرسنالٹیز ہوتی تھیں جو اپنے اپنے اوپینینز دیتی تھیں۔ کوئی اکانومی پہ اوپینین دیتا تھا، کوئی جنگ پہ اوپینین دیتا تھا، کوئی جسٹس سسٹم پہ اوپینین دیتا تھا۔ بس یہ جو تھے وہ پرومیننٹ پرسنالٹیز تھیں اور ان کو کافی عبور حاصل تھا نالج پہ۔
دین حضرت عمر نے ڈویژن آف پروونسز کا آغاز کیا، انہوں نے سٹیز اور ڈسٹرکٹ بنائے، جو پروونسز تھے وہاں پہ ولی اور امیر انہوں نے مقرر کیے، اور جو ڈسٹرکٹ ہوتے تھے وہاں پہ انہوں نے عامل مقرر کیے۔ تو حضرت عمر کے دور میں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی تھی یہ بڑی کنسولیڈیٹ ہوئی، بڑی مضبوط انہوں نے اس سسٹم کو کیا، اس کنسپٹ کو، کہ جب بھی حج کا ٹائم آتا تھا تو جہاں جہاں پہ انہوں نے گورنر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہوتے تھے حضرت عمر نے، حج کے موقع پر وہ گورنر جو ہیں وہ مکہ آتے تھے، اور وہاں کی جو رعایا بھی تھی وہ بھی وہاں آتی تھی، اور اگر کوئی کمپلین ہوتی تھی تو حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی کمپلین کو سنتے تھے، اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیو پروسیس پھر ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو جو ان کے گورنر تھے ان کو دیتے تھے۔ دین انہوں نے جو رولرز تھے ان پر ریسٹرکشن عائد کی، کافی زیادہ رولرز پر، کہ کوئی مطلب اس طرح کے مہنگے کپڑے، جس طرح اس ٹائم پہ ٹرکش کلاتھ جو تھے وہ بہت ایکسپینسو ہوتے تھے، اور وہ جو ہیں نکھر کر، اگر کوئی بندہ پہنتا تھا تو وہ نکھر کر سامنے آتے تھے، تو حضرت عمر نے جو گورنر ہوتے تھے، جو رولرز ہوتے تھے، ان پر یہ ریسٹرکشن لگائی کہ وہ ٹرکش کلاتھ نہیں پہنیں گے، وہ پتلے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ خاص قسم کی کوئی پگڑیاں وغیرہ نہیں پہنیں گے۔ دین جیل سسٹم جو ہے حضرت عمر کے دور میں انٹروڈیوس ہوا، پراپر جگہ بنائیں گی جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ دین پولیس کا جو سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، مارکیٹس میں پولیس جو ہے وہ گھوما کرتی تھیں، فوڈ اور باقی جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو چیک کیا کرتی تھیں، اور انسپیکٹر لگاتے تھے یہ مارکیٹس کے۔ دین اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی اچیومنٹس ہیں حضرت عمر کے دور کی، تو اگر جس میں دیکھیں تو انہوں نے جوڈیشری کے سسٹم کو بڑا کنسولیڈیٹ کیا، کہ چیف جسٹسز کو اپوائنٹ انہوں نے کیا۔ دین انہوں نے ہی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، جو دیوان کا کنسپٹ ہے وہ انہوں نے ہی سٹارٹ کیا، کہ انہوں نے پراپر رجسٹر رکھے، زکوٰۃ کا علیحدہ رجسٹر، جزیہ کا علیحدہ رجسٹر، مطلب جو ایک پورا اکاؤنٹ کی بک ہوتی ہے وہ انہوں نے سائڈ پر رکھی ہوئی تھی ہر ڈپارٹمنٹ کی علیحدہ سے۔ دین حضرت عثمان کے ٹینیور کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے تمام لوگوں کو، یا جو تمام امہ ہے ان کو ایک سنگل ایکسنٹ پر یونیفائی کیا، کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں یہ چیز جو ہے وہ بڑا غلط رنگ اختیار کر گئی، کہ وہاں کے جو قبیلے تھے وہ قرآن پاک کو اپنی اپنی طرز میں یا اپنے اپنے ترجموں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے جی پوری امہ کے لیے ایک ہی قرآن کا ایکسنٹ جو ہے وہ ترتیب فرمایا، اور وہ جو ایکسنٹ تھا وہ قریش کی زبان میں تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینگویج تھی۔ دین حضرت عثمان کے دور سے ڈیم کریشن کا آغاز شروع ہوا، پھر جو گھوڑے ہیں ان کے چراگاہوں کے لیے جگہ بنائی گئیں، اور کنویں کھودے گئے، نہ صرف لوگوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے بلکہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں ہی تھوڑی سی جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کا انہیں موقع ملا، انہوں نے ریزورٹس اور بڑے اچھی قسم کی جو رہنے کی پلیسز ہوتی ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی تھیں۔ دین جی حضرت علی کا دور آتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے جی وہ بیٹل آف کیمل ہوا، جو کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا۔ دین بیٹل آف صفین ہوئی، جس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوئے، اور اس کے بعد ہی دونوں میں ڈویژن ہو گئی۔ آدھے جو اسلامک لینڈ ہے ان کے رولر حضرت علی بنے، اور آدھی جو اسلامک لینڈ ہے اس کے رولر جو ہیں وہ حضرت معاویہ بنے۔ پھر ان کے دور میں مطلب بیٹل جو ہیں وہ کافی اپنے عروج پہ تھیں، پھر بیٹل آف نہروان ہوئی، اور پھر خوارج کا جو ہے وہ ایمرجنس ہوئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ مل جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہ جو ٹینیورز ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، بٹ پھر بھی ان کو پڑھانا جو تھا وہ لازمی تھا۔ تو اگر ہم پاس پیپرز دیکھیں تو پچھلے 5-6 سالوں میں ایک ہی کوشچن جو ہے وہ خلفائے راشدین سے آیا ہے، جو کہ حضرت علی کی بریوری سے ریلیٹڈ آیا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آج تک ایس سچ کوئی کوشچن جو ہے وہ پوچھا نہیں گیا۔